अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, कल वफाकी हुकूमत के बजट पेश करने के बाद हुकूमत तो इसे बैलेंस बजट कह रही है, मगर दूसरी जानिब तनकीद करने वालों की जानिब से इसे प्रो एलीट बजट कहा गया, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर में खासा रिलीफ दिया गया है, सुपर टैक्स में कमी लाई गई। मगर हुकूमत इस बजट में जो बड़ा क्रेडिट ले रही है, जो आज हमने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को कहते हुए सुना, वो यही था कि उनकी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को एक बड़ा रिलीफ दिया है। मगर दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत पर जो पेट्रोलियम लेवी में इजाफ़ा और कार्बन लेवी लगाने का फ़ैसला हुआ है, आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट भी आएगा। इस तरह जब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में एकदम कई 100% इजाफे पर सवाल हुआ, तो उनका जवाब ये था कि अगर इनकी तनख्वाहों में बतदरीज इजाफा होता रहता तो अचानक इतना इजाफा ना करना पड़ता, और महंगाई में भी इजाफा हुआ है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि हुकूमत जहाँ खुद कई बार महंगाई की शरह तारीखी तौर पर कम होने को कोट करती हो, वहीं वज़ीर ख़जाना का अरकान असम्बली की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा इनके अपने आर्गूमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा कल बजट सेशन, जिसको हुकूमत अवाम दोस्त और PTI अवाम दुश्मन कह रही है, इस पर दोनों जमातों की हिकमत अमली क्या होगी और क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश करेगी या सिर्फ एहतजाज तक ही महदूद रहेगी, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सेनेटर हुमायूं मोमन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर बात हो, हुमायूं साहब आपसे ये सवाल कि कल जो बजट पेश किया जा रहा था, इस दौरान जो अपोजिशन ने शोर शराबा किया और नारेबाजी भी होती रही, आपको दरअसल इख्तलाफ है क्या बजट से, या पहले ही एक प्री मेडिटेटेड माइंड के साथ आप आए थे कि जो भी यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा उसको अपोज ही करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ते हैं और आप उसको कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, जब आपको पता चलता है कि आपका मुल्क, जिसको ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़माना था तो मुल्क तबाह हो रहा था और आज इन लोगों ने बचा लिया है, आज ये तकरीबन उस वक्त 35%, आज 50% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। जब ये लोग कहते हैं कि जी हम लोगों ने मुल्क को बचा लिया है, और हम देखते हैं कि जो आपकी पावर जो होती है ना, परचेजिंग पावर जो है ना, वो 58% गिर गई है। मतलब ये है कि जो आपके पास जिसकी तनख्वाह लाख रुपए है, आज उसकी वैल्यू तकरीबन 41,000 के 42,000 के करीब रह गई है। जब ये सारी चीजें देखते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट 22% देखते हैं, जब यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट 30% देखते हैं, जब उसके बाद हम ये देखते हैं कि आप बता रहे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री तकरीबन है वो नेगेटिव में जा रही है, लेकिन स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वो आपकी 8.0 हो रही है। हालांकि ठीक है, मानता हूं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बात चीजें आप फिनिश प्रोडक्ट में बेच रहे होते हैं डायरेक्ट, लेकिन ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज आगे प्रोवाइड कर रही होती, लास्ट के तो वो डिस्पैरिटी है। और ये सारे लोग सवालात पूछ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि आपका मेन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो आपका नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन आप वो चीज जिसको आप सिंपल एक प्रोजेक्शन करते हैं जो लाइव स्टॉक है और उसकी बेसिस पे अपने फिगर्स को फज करने की कोशिश करते, मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो एहतजाज नहीं करेगा? हमें छोड़ दे, बाहर सारे लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे थे, उसके अलावा क्या करे? शाबाशी दे इनको। मुझे एक बात बताएं, आप लोग कोई भी बंदा हो उस किस्म के बजट पे आप क्या करेगा? सारा कर। अच्छा, ये याद रखे, ये शुरू में इन लोगों ने कोई मेरे ख्याल में कहा था कि हम लोग 24 खरब रुपए का इन्होंने कहा था कि हम लोग करेंगे, अपना टारगेट दिया था, वो तकरीबन 14 खरब पे ले आए थे। आपको पता है कि फार्मर्स के ऊपर है, फार्मर्स के ऊपर 4.2 खरब रुपए का नुकसान हुआ है फार्मर का। हमारे टाइम पे उनको 1.1 खरब रुपए का इजाफी पैसा मिला था। मुझे एक बात बताएं, टोटल इनके लॉसेस पिछले 3 साल में खारी एग्रीकल्चर में 5.5 खरब रुपए। आप बताएं, आप अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो इन लोगों की चुम्मियां लेंगे?
ہمایوں صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کرٹیک تو آپ کا اپنی جگہ، لیکن آپ بجٹ میں کس چیز کو اسپیسیفکلی اپوز کر رہے ہیں اور اس کے ان پلیس کیا ہونا چاہیے تھا؟ یو شوڈ ہیو ہیڈ یور شیڈو بجٹ ایز ویل، وہ کدھر تھا؟ دیکھیں وی شوڈ، میں ایگری کرتا ہوں ہمارا شیڈو بجٹ ہونا چاہیے تھا اگر ہمارے پاس گورنمنٹ ہمیں پراپر وہ دیتی، ہمیں کہتی کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. ان لوگوں نے کبھی ہمارے ساتھ بات نہیں کی. اور ان کی وجہ سے نہیں بنایا شیڈو بجٹ آپ نے کہ بھائی یہ دیکھو نہیں دیکھیں سن لینا، میرے پاس جب میرے پاس فگرز نہیں ہوں گے، جب میرے پاس فگرز نہیں ہوں گے پراپر، میں کیسے بجٹ بنا سکتا ہوں؟ آپ مجھے بات بتائیں نا، جب میرے پاس فگرز نہیں ہوں گے، جب یہ لوگ یہ خود فرض کر کے کر رہے ہیں فگرز، یہ خود ساری چیزیں فرض کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا مطلب ہے یہ فگرز دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں جواب لے لوں. رانا صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ چھپ چھپا کر سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں تو بجٹری فگرز کا آئیڈیا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جو اپوزیشن پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ اخراجات کافی لمبے ہیں آپ کے. آج اورنگزیب صاحب سے بھی سوال ہوا کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا جتنا کر سکتے تھے اتنا کر لیا. تو کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور اکنامک جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ آئیڈیل نہیں ہے، اور کوئی ریلیف جو کہا جا رہا تھا اس میگنیچیوڈ کی ریلیف اس میں دکھائی نہیں دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو بجٹ ہے obviously ہم جو ہے وہ پاکستان کی بہت اچھی اکنامک سچویشن میں تو نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، 2 درجن سے زائد آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں کیے گئے اور نامکمل رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ پروگرام بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں. تو یہ جو بجٹ ہے اس کی جو بنیادی اگر کوئی اس کے جز ہیں تو ایک تو ٹیرف لبرلائزیشن کی پالیسی ہے جس کا امپیکٹ 200 ارب روپے کا اور 7,000 ٹیرف لائنز کے اوپر آئے گا، جس کا نیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایکسپورٹ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ اس کو بنانے میں جو ہے اس طرف بڑھنے میں آسانی ہوگی، اور ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے. اور اس کا ایک جو عام آدمی کو جو اس کا فرق پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ جب کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز کم ہوں گی تو جو مینوفیکچرنگ ہے اس کی جب انپٹس کم ہوں گی تو پھر ان کی جو فائنل پروڈکٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی. تو ہر آدمی اس سے مستفید ہوگا جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اور اس آئٹم کو خرید رہا ہے. نمبر 1. لیکن دوسری چیز، ہم نے پاکستان میں ہمیشہ یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ چیزیں بڑھتی ہیں، ٹیکس ریٹ ہے بڑھتا ہے، ٹیکس سلیبز ہیں وہ ٹائٹن ہوتی ہیں. تو اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ریلیف دیں، اور ہم نے دی ہے ریلیف. سیلری کلاس کو ریلیف دی ہے، کارپوریٹ ٹیکسز میں ریلیف دی ہے. بہت منیمل ہے وہ سیلری کلاس کی جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں منیمل تو نہیں ہے، اس کا امپیکٹ بھی 60-70 ارب کا آئے گا، اور وہ بجائے کہ اس کو بڑھایا جاتا ہم نے کم کیا ہے. تو یہ اس چیز کو دیکھیں ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور obviously یہاں بھی تک کا بھی جو سفر ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا. جتنی باتیں ہمایوں صاحب کر رہے ہیں وہ سارے سمٹمز ہیں کہ غربت بڑھ گئی ہے، چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہی. اور وہ ڈیزیز کیا ہے؟ ڈیزیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، آپ ایک کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے، اور جب بھی آپ نے گروتھ دکھائی ہے تو وہ مصنوعی ہے یا وہ عارضی رہی ہے، اور آپ ایک بوم بس کے سائیکل میں رہے ہیں 76 سالوں میں. تو یہ ڈیزیز ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ لے کے آنی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس طرف لے کے جائے گا. رانا صاحب یہ جو آپ نے گروتھ دکھانے کی بات کی ہے نا، اس کی جو آتھینٹسٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. ندیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں جو سابق ڈپٹی چیئرمین ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے، کہ یہ جو فگرز گورنمنٹ دکھا رہی ہے ان پر بہت بڑا سوالیہ نشان ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر. تو پی ٹی آئی بھی اسی بات پر احتجاج کر رہی ہے. پہلے 3 مہینوں کی اگر بات کریں موجودہ مالی سال کی، ریٹ آف گروتھ از 1.5%، بہت کم ہے. دیکھیں نمبر 1 فگرز بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. نمبر 2 فگر فجنگ نہیں ہونی چاہیے. اب obviously اس کو اگر کوئی نمبرز کو دیکھ رہا ہے، ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف بھی موجود ہے. ہمیں تو گورنمنٹ نے یہی فگرز دیے ہیں تو وی اسٹینڈ بائی اٹ، اور یہی فائنانس منسٹر کا بھی موقف ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے ایسی ایویڈنس آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کو سارے کنڈیم کریں گے. لیکن بہرحال دیز آر دا نمبرز گیون بائی دا گورنمنٹ، اور جب تک کوئی ایسی کوئی ایویڈنس نہیں آتی کہ یہ فگرز جو ہیں یہ غلط ہیں
تو میرے خیال سے وی ول گو بائی دیم, اور انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ فگرز ٹھیک ہوں. نو ون ول سپورٹ, اگر آئی ول ناٹ سپورٹ, اگر یہ بعد میں فگرز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو کوئی اس کو کے ساتھ وہ نہیں کھڑا ہوگا, اور یہ کوئی اچھی کوئی روایت نہیں ہوگی. بہرحال دیز آر دا فگرز اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیم, اور انہی کے ساتھ ہم جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کی آپ نے بات کی. دیکھیں اگر کوئی معیار ہے ایکسپینڈیچر کو تولنے کا تو وہ دو ہیں, ایک تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا پرائمری سرپلس ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ ہے وہ 3.9% ہے, وچ از ون آف دا لوئسٹ فسکل ڈیفیسٹس جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں جو حالیہ پچھلے 10 سال کے آپ بجٹ نکال لیں. اور جو پرائمری سرپلس ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے, 2.4% ہے. تو وہ بھی, اور پرائمری سرپلس آپ کے جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ سود کی پیمنٹ کو اگر آپ نکال دیں تو جو آپ کے اخراجات اور ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا جو فرق ہے وہ سرپلس ہوتا ہے, تو وہاں ہم پازیٹیو دکھا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو صحیح. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. نمایوں صاحب, یہ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جس طرح عطا تارڑ صاحب کا اس پہ کامنٹ تھا کہ جو انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی ہوئی اس پہ اپوزیشن نے اچھا کردار ادا کیا, ہمیں امید تھی بجٹ پر بھی وہ یہی کرتے, بجٹ دستاویز پڑھ لیتے, اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ دے دیتے. لیکن اس سارے عمل کے دوران اگر آپ کی نعرے بازی یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو, تو یہ کوئی پالیسی شفٹ کرنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے تو آرگیومنٹ ہو ہی نہیں رہا تھا. دیٹس واٹ دے آر سیئنگ اباؤٹ یو. دیکھیں ایسا ہے, ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سمٹمز ہیں اور بیماری کچھ اور ہے. بیماری یہ لوگ بیماری ہیں, ان کو جب تک آپ ٹریٹ کر کے نکالو گے نہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. انہوں نے 10 سال کی بات کی ہے. 10 سال میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ لیڈ حکومت کرنی چاہیے تھی. آپ ذرا پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال نکال لو, درمیان میں 20, 21, 22 میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ لیڈ ہمارا ہی تھا. انہوں نے تو, میں مثال دیتا تھا نا, پاکستان تحریک انصاف 2022 میں تباہ کر رہا تھا نا, ملک کو ڈیفالٹ پہ لے کر آ جاتا. ذرا دیکھتے جائے. ایک منٹ ہے جو بھائی جان, ایک منٹ ہے جو ٹھیک ہے. ایگریکلچر ہمارے ٹائم پہ 4.21% گروتھ, ان کے ٹائم پہ 0.56% گروتھ, 8 گنا زیادہ ہماری گروتھ تھی, لیکن ہم لوگ ملک تباہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو آپ کا میجر کراپس ہیں 8.22% گروتھ ہمارے ٹائم پہ, -6.82 گروتھ. جو اس کے بعد انڈسٹری کو دیکھ لے 7.1 ہمارے ٹائم پہ, 4.3 پہ. اچھا اس میں مزے کی بات ہے, مینوفیکچرنگ 10.6 ہمارے ٹائم پہ, ان کا 1.34. لارج اسکیل انڈسٹری 11.9, ہائیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان, ان کا -1.53. اب آپ مجھے بات بتائیں, آپ نے لارج اسکیل انڈسٹری کا ستیہ ناش مار دیا, ایکسپورٹ کیا کرو گے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ایپٹا والے کیا کہہ رہے ہیں, ایپٹما والے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تقریباً کتنے 100 سے اوپر 120 پلس اسپننگ ملز بند ہو گئی ہیں. 800 سے زیادہ گیننگ جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. لومز بند ہو رہے ہیں. جو ان کے ایکسپورٹ تھا وہ کم ہو کر تقریباً 14 بلین سے کم ہو کے تقریباً 13 بلین پہ آ گیا ہے. انہوں نے یان امپورٹ بڑھ گیا ہے. یہ تو سارا الٹی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, جب میں سمٹمز دیکھتا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو سمٹم تھے نا وہ بتاتے تھے کہ پیچھے کوئی بیماری نہیں ہے. جب میں ان کے سمٹمز دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اندر ایک کینسر پال رہا ہے. اچھا ان لوگوں نے ایک اور کام کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے جس طریقے سے فگرز کو فج کیا ہے, میں مثال دے دیتا ہوں آپ کا پورا. اچھا یہ بڑے بڑے جو فائنانس والے ہیں نا وہ بھی اس کو نہیں سمجھ رہے کہ جب آپ کی لارج اسکیل انڈسٹری, اچھا ایک تو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ 4 کوارٹرز میں سے پہلے 3 کوارٹر میں 1.3, 1.5, 1.7 ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, چوتھے کوارٹر میں ایسے کیڑک کا مال آ گیا کہ 5.8 پر آپ کی گروتھ چلی گئی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنا گروتھ کیسے شو کیا ہے, یہ 2.6 کو شو کیسے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے ہماری جو الیکٹریسٹی کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا وہ الیکٹریسٹی کی پیداوار ان کی کیسے بڑھی ہے, انہوں نے جو سولر لوگوں نے لگایا نا, آپ نے, میں نے اپنے گھر میں لگایا ان لوگوں سے بچنے کے لیے, انہوں نے اس کی گروتھ شو کر دی ہے. اور اس کے بعد کہتے کہ ہماری انڈسٹری, ہم لوگ اچھے طرح جا رہے ہیں. ان لوگوں نے مطلب انہوں نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آؤٹ سمارٹ کر دی ہے, جو کہہ رہی ہیں کہ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے اکانومی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے پتہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا, میں ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ایک پیٹرول لیوی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کاربن اس کے اوپر, کاربن ایمیشن کے اوپر لے رہے ہیں. ٹھیک. اب یہ ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہم لوگ انوائرمنٹ کے بیسس پہ لے رہے ہیں. ٹھیک. یہ پیسہ یہ لوگ اپنے ایکسپینسز پہ لگائیں گے, دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہم نے کاربن ایمیشن کے نام پہ لیا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اپنے ایکسپینسز پہ شو کریں گے. یہ اس کو انوائرمنٹ کے اوپر نہیں لگائیں گے. اور آپ دیکھو گے نیکسٹ, اس میں آپ کو پریڈکشن کر دیتا ہوں, انہوں نے ایک کام کیا ہے, انہوں نے جو نیکسٹ سال کے لیے پریڈکشن کی ہے اس میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگوں کا جو جی ڈی پی ہوگا وہ 4.2 ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارا انفلیشن ہوگا 7.5 ہوگا. اچھا یہ پروجیکٹڈ جی پی ڈی ہے, یہ لوگ پروجیکٹ نہیں کرتے ہوتے, گورنمنٹ پروجیکٹ نہیں کرتی, وہ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے. انہوں نے پروجیکشن کی ہے, تو یا تو ان کو عقل نہیں ہے اور یا پھر یہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم لوگ فسکل ڈیفیسٹ 3.9 کریں گے, یہ انہوں نے کہا سر. اچھا اس میں ان لوگوں نے وہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اصل میں جو اگر جب یہ کرتے ہیں نا تو اس میں تقریباً $2 بلین کی نیگیٹو آ جائے گا اس کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس ان کا خراب ہوگا. ہمایوں صاحب اب جواب بھی لینا نا, آپ نے چارج شیٹ تو کافی لمبی لگا دی. رانا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اب اس میں جہاں تک ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہے رانا صاحب, 0.5% گروتھ ہے, 6% سے وہاں تک آ گئی. ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سکیم آپ لے کر آئے جس میں امپورٹ کرنا خام مال کو اور باقی چیزوں کو 0% ٹیکس پہ ہو گیا, لوکل پروڈیوسر کے لیے 18% ہو گیا, جو انہوں نے ایپٹما کی مثال دی ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. پھر ٹیکس ٹارگٹ جو ایف بی آر کے تھے 1000 ارب کا شارٹ فال, اور اگلے سال کے لیے اس سے بھی بڑی جو ٹارگٹ کی ایک فگر ہے وہ سامنے آ گئی. تو یہ سارے پھر سولر کی جو بات انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا, پہلے گورنمنٹ کہہ رہی تھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو, لیکن جب شہری جانا شروع ہوئے اس طرف تو 18% ٹیکس کر دیا سولر کو. تو یہ فیلیئرز تو ہیں. ویسے دیکھیں میں ایک ایک کر کے ان کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ $32 ارب کی ایکسپورٹ کریں اور دوسری طرف آپ $80 ارب کی امپورٹ کریں اور آپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کریں, اور پھر آپ کا $20 ارب یا $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اور پھر آپ کشکول لے کے دنیا بھر میں ڈالر لینے کے لیے جائیں اور کہیں کہ جی ہماری 6% گروتھ ہے اور یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. یہ امپورٹ لیڈ کنزمپشن بیسڈ گروتھ ہے جس کو یہ ایکسپورٹ لیڈ کہہ رہے ہیں. تو اگر ان کی اتنی ہی نو ہاؤ ہے اکانومی کی تو اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ آج کل یہ ہر جگہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں گروتھ حاصل کرنا کنزمپشن کے تحت یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ امپورٹ کے دروازے کھول دیں آپ کو گروتھ مل جائے گی, لیکن پھر آپ کے پاس مسئلہ ہوگا کہ آپ نے ڈالر کہاں سے لینے. اسی چیز کو ہم جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں سولر کی پاکستان وینٹ تھرو اے سولر ریولوشن ان دا لاسٹ 2 years, اور ہم نے سب سے زیادہ سولر جو ہے وہ امپورٹ کیا. پاکستان ٹاپ 3 یا 4 ممالک میں ہے جہاں سولر پینلز کی تعداد تقریباً 10,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ہے. ہم نے کیوں سیل ٹیکس لگایا؟ کیونکہ ہم انوملیز دور کر رہے ہیں. جہاں سیل ٹیکس 8% تھا اس کو بھی ہم نے ریوائز کر کے 18 کیا ہے. تو جتنی ایکسیپشنز تھی وہ ہم ڈسکریج ہوں گے نا, لوگ ڈسکریج نہیں ہوں گے اس سے. لوگ اس سے ڈسکریج نہیں ہوں گے. نمبر 1 اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ سولر کی پرائسز بہت گری ہیں اور ابھی بھی پے بیک جو ہے وہ 20 چیزوں سے بہتر ہے. تو اٹ ہیز ون آف دا بیسٹ پے بیکس. تو ابھی بھی لوگ جو ہے اس کو بالکل امپورٹ کریں گے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. سویڈن جو ہے ان کی سولر پالیسی جب نئی سٹارٹ ہوئی تو وہ بہت اچھا آپ کو ریٹ دیتے تھے نیٹ میٹرنگ میں. اب آپ کی وہاں یہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ اگر آپ چھٹیوں کے دنوں میں جب وہاں سرپلس انرجی ہوتی ہے
تو آپ اگر سولر کی جو آپ کا گھریلو صارفین سولر بنا رہا ہے اگر وہ اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے سسٹم میں تو اس کو نیگیٹو پیمنٹ ملتی ہے. تو یہ کوئی بھی پالیسی جو ہوتی ہے وہ آپ کرنٹ سچویشن کے لحاظ سے اس کو بناتے ہیں, ریوائز کرتے ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پرماننٹ جو ہے. رانا صاحب ایک شارٹ کامنٹ, کیونکہ آپ نے کہا ایکسپورٹس پہ ہمیں جو ہے وہ سٹریس ڈالنا پڑے گا. یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف مل گیا ہے, یہ کوئی ایکسپورٹ وردی کموڈٹی تو نہیں ہے, یہ پریشر میں کیا ہے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں اس کے اندر بڑی بیسک لاجک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن کا ٹیکس ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے ہے, اور اگر کسی نے انکم ارن کی ہے تو اس کو ہمیں جو ہاریزونٹل ایکوٹی کا جو پرنسپل ہے ٹیکسیشن میں کہ وہ انکم ایکولی ٹیکس ہونی چاہیے, وہ بالکل بھی اسٹینڈ بائی اٹ. تو آپ نے انکم کو ٹیکس کرنا ہے, اور ٹرانزیکشنز کو جو ہے جو ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس ہے اس کو وہ جو ڈسکریجنگ ہوتا ہے کسی بھی سیکٹر کے لیے اس میں ہم نے کمی کی ہے. تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جو گینز ہیں جو آپ گین کریں گے اس کو ہم بالکل ٹیکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس پہ ہمایوں صاحب 30 سیکنڈز ہیں میرے پاس, یہ معیشت پہ ہم نے کافی بحث کر لی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بات کی, آپ کر لیں جملہ مکمل. دیکھیں میں آپ نے کہا تھا نا کہ 1 ٹریلین یا 1000 ارب روپے کا ٹیکس کے اندر ایف بی آر کے اندر ان کا شارٹ فال آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 10,000 ارب کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ اچیو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آیا ہے. اگر یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے, ہمائی صاحب وہ کلیئر ہو گیا, وہ آپ نے کم کر کے کیا تھا نا, آپ نے کم کر دیا تھا نا, اس سے پہلے زیادہ تھا نا, پھر آپ نے بعد میں کم کیا تھا. ہمائی صاحب وہ تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا. شبر زیدی صاحب آپ کے دور میں ایف بی آر کے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا تھا بینکرپٹ ہو گیا پاکستان, اس کو تو چھوڑ دیجئے. میں آپ سے یہ کامنٹ چاہ رہا ہوں جو گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہتھیار لے کر آئیں گے, اور کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی ٹھوک دیں گے. تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ صرف ہاں اور نہ میں جواب دے دیجئے مجھے. دیکھیں میں نے یہ سنا نہیں ہے, لیکن میں اس قسم کی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا. اس قسم کی دیکھیے تو آپ ریز کریں گے پارٹی میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر سن لے میرے لحاظ سے اس قسم کے الفاظ ہونے نہیں چاہیے. آپ نے اگر آپ فرض کریں ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی بنانا چاہتے ہیں, اس میں بھی یہ نیریٹو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ اسی چیز کو کسی اچھے الفاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس طریقے سے میری نظر میں نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمایوں محمد صاحب, رانا احسان صاحب موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں تو اس بجٹ میں ملکی اکانومی کو کیش لیس اکانومی میں تبدیل کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے گئے, جن میں نان فائلرز پر بینک سے نقد رقم نکلوانے پر 0.6% کی بجائے 1% وصول کرنا, گاڑیاں, گھر, سٹاکس یا میوچل فنڈز خریدنے کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ ایف بی آر میں جمع کروانے جیسی شرائط موجود ہیں. مگر دوسری جانب اگر گراؤنڈ ریالٹی کی ہم بات کریں تو اس وقت ہماری ملکی اکانومی کا مقابلہ انفارمل اکانومی یا شیڈو اکانومی سے ہے, جسے ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کہا جاتا ہے. یہ وہ اکانومی ہے جو ان معاشی سرگرمیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کسی سرکاری ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جاتا, نہ ہی ان پر ٹیکس لگتا ہے, جس میں ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بڑے حصے, اسٹریٹ وینڈرز, گھریلو ملازمین, چھوٹے کاروبار وغیرہ شامل ہیں. اس انفارمل اکانومی کی ملکی معیشت میں مجموعی حجم کے لیے ورلڈ بینک کی 2022 کی اگر رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق یہ حجم $457 ارب ریکارڈ ہوا, جو کہ فارمل اکانومی سے 64% بڑا ہے. اس انفارمل اکانومی کا لین دین کیش پر ہوتا ہے, جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ملک میں تقریباً 75% سے زیادہ ٹرانزیکشنز کیش پر ہو رہی ہیں. اب اس انفارمل اکانومی جس کو فارمل بنانے کے لیے حکومت نے کیش لیس ٹرانزیکشنز کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں, کیا یہ کافی ثابت ہوں گے؟ انہی تمام موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جوائن کر رہے ہیں. تو صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے کل کافی تنقید بھی کی اس بجٹ کے اوپر جو کہ حکومت نے پیش کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ عوام دوست جو بجٹ ہے اس کی توقع تھی, لیکن جو دعویٰ تھا حکومت کا اس کے برعکس ہوا. تو جو تنخواہیں بڑھا رہی ہے حکومت, جس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, اسپیکر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ان کو انکریمنٹ نہیں ملا تھا, بڑھ بھی گیا ہے, 20 لاکھ ہو بھی گیا ہے. تو اتنی تنقید کیوں کر رہے ہیں آپ پھر؟ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری تنقید نہیں اچھی لگی.
لیکن دیکھیں جو، اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں ہمارے وزراؤں کو کہ جن کی تنخواہ 188% بڑھی ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کسی اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کی کہ آپ میں سے کس کی تنخواہ 188% بڑھی ہے؟ یا پنجاب ایم پی اے اور منسٹروں کی تو 800-900 گنا پرسنٹ بڑھی ہے. تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں قوم کو کہ آپ کمر کس لیں، قوم کو یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف تم 38.5% تنخواہ دار طبقہ دے گا ٹیکس، بلکہ اس کے اوپر ہم 10% سرچارج بھی لگائیں گے، 35% کے اوپر 10% سرچارج لگا کے 38% ٹیکس کریں گے. جب آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمر کسنے کی ضرورت ہے، تو پھر کمر ہر جگہ پہ کسی جائے نا، من حاصل قوم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ اور حکمرانوں کو جو ہے آپ مراد دیتے رہیں، مراتی طبقے کو مزید مراد دیتے رہیں، اور مڈل کلاس غریب لوگوں کو آپ پیستے رہیں. یہ تو کچھ زیادتی نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. اس پہ منی بجٹ کے آنے کا بھی خدشہ تھا، تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ کوئی منی بجٹ بھی نہیں آئے گا. جو ناقدین تھے ان کی بات غلط ثابت ہو گئی. تو آپ کے نزدیک کون سے ایریاز ہیں جن میں ریلیف دینی چاہیے تھی، نہیں دی حکومت نے؟ دیکھیے، پہلے یہ بات سوچیں کہ جو بھی حکومت آج خرچہ کرتی ہے، یا وہ آج ٹیکس لیتی ہے، اور اگر ٹیکس نہیں لیتی اور وہ قرض لیتی ہے تو بینکنگ سیکٹر سے پیسے نکل جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے اوپر آ جاتا ہے کہ آئندہ ہم کو وہ قرض بھی اتارنا پڑے گا حکومت کا سود کے ساتھ. اس لیے اس بجٹ میں ہر پاکستانی 31,000 ارب روپیہ دے رہا ہے. 31,000 روپیہ دے رہا ہے ہر پاکستانی، 31,000 روپیہ دے رہا ہے. ہم 8 ارب کے اوپر جو ہے وہ صرف سود دے رہے ہیں. تو حکومت کو قرض لینے کے بھی ہم کو اس کی کاسٹ آتی ہے. اب آئیے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا. تو پہلے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے. پچھلے سال انہوں نے بجٹ میں 830 ارب روپے رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ رکھے تھے، ٹھیک، جو 22% زیادہ تھا اس کے ایک سال پہلے سے. تو 830 ارب رکھے، لیکن وہ بھی آپ کو ناکافی رہے، اور آپ نے 886 ارب خرچ کیے. جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مہنگائی کا تناسب جو تھا، یا انفلیشن کا جو ریٹ تھا، وہ 5% تھا. 5% سے بھی کم تھا آپ کہہ رہے ہیں افراط زر کا ریٹ. لیکن آپ نے پھر بھی اوور اسپینڈنگ کری، اور 860 ارب 70 ارب 80 ارب تک پہنچے. اب 880 ارب روپے جب آپ نے پچھلے سال خرچ کیے، تو پھر اس بار اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 7% مہنگائی ہوگی، تو پھر آپ نے کیوں پچھلے سال کے مقابلے میں 16% اور پچھلے سال کے اخراجات کے مقابلے میں 11% کیوں اخراجات بڑھا دیے، اور آپ نے 971 ارب روپے رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ رکھوا دیے. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خرچہ کم بڑھایا، وہ یہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شرح سود کم ہوئی اور سود کی ادائیگی کم کرنی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ کہ رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ انہوں نے بڑھایا. اسی طرح پچھلے سال 800 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا پی ایس ڈی پی میں، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں حکومت پاکستان سے زیادہ خرچ کر بھی نہیں سکتی ہے. 800 ارب روپے پچھلے سال پی ایس ڈی پی میں خرچ کیا، اور جو ہوں گے جون کے اندر بہت زیادہ ہوں گے تو بھی 800 پہنچیں گے. تو اگلے سال انہوں نے 1000 ارب روپے رکھ دیا. نہیں، اس پہ مفتیٰ صاحب اس پہ فائنانس سیکرٹری صاحب نے بھی بتایا نا، انہوں نے کہا حکومتی اخراجات اس سے کم نہیں کر سکتے، ہم نے جتنا ڈسپلن دکھانا تھا وہ دکھا لیا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، یہ فائنانس سیکرٹری صاحب بالکل ان کا موقف یہ ضرور ہوگا، لیکن میرا موقف اس سے یکسر مشکل ہے، مختلف ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب کا یہ ثوابدید تھا، اور وزیر اعظم صاحب بالکل کر سکتے تھے کہ 800 کی جگہ 500 ارب روپے کر دیتے. اور اس کو تو انہوں نے پچھلے سال اگر 800 خرچ کریں تو اس سال 500 ارب کر دیتے پی ایس ڈی پی کا. لیکن انہوں نے 1000 کرا. انہوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پروجیکٹ دینا مناسب سمجھا. اس بجٹ کے اندر یہ جو صوبے کے بھی جب بجٹ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ تقریباً 1000 ارب روپیہ تو ہم نے صوبے کے اور وفاق کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے اوپر مختص کیا ہوگا کہ وہ اپنے شہروں میں نالیاں بنائیں، اپنے حلقوں میں. اور اس کی خود برد آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ 20% سے لے کر 80% تک خود برد ہوتی ہے اس میں. تو یہ کرنا ضروری نہیں تھا میرے خیال سے. تو یہ پرائرٹیز ہوتی ہیں. جب آپ کا سول گورنمنٹ مثال کے طور پر فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے کہ 6% تنخواہ بڑھائیں، اور تنخواہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو تھا وہ 5% کے نیچے تھا، تو پھر پرائم منسٹر نے 10% بڑھائی تنخواہ. تو تنخواہ تو بڑھائی. اس کے علاوہ آپ نے 16% جب خرچے بڑھائے تو تنخواہ تو آدھے ہوتے ہیں، باقی آدھی چیزیں کیا تھیں اس کے اندر؟ تو آپ نے 16 سے زیادہ 10% زیادہ بڑھا دیے. تو وہ پیسے کدھر خرچ ہوئے؟ تو یہ کہنا کہ ہم اخراجات کم نہیں کر سکتے تو یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک پرائرٹی دیکھ لیجیے گورنمنٹ کی، کہ ہم 92 ارب روپے ریلویز کو دیں گے. ان کا خسارہ پورا کرنے، ان کو نئے تھوڑے بہت اسٹیشن بنانے، تھوڑی بہت سجاوٹ کرنی، یہ وہ، اس کے لیے 92 ارب روپے دیں گے. لیکن ہم نے ایک محکمے کو، ریلوے کو، لیکن ہم نے پورے پاکستان کے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کو ہم نے گرانٹ دی ہے 65 ارب روپے کی.
تو یہ ہماری پرائورٹی ہے کہ ہم ریلوے کے نقصان پورا کرنے کے لیے 92 ارب روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے اوپر 65 ارب روپے بس ہو اور یونیورسٹی انرولمنٹ بھی 10 سے 12% کم ہوئی ہے، یہ کل کے فگرز ہیں۔ اس کے علاوہ مفتاح صاحب، یہ شبر زیدی صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ انڈاکومنٹڈ جو گرے اکانومی ہے وہ جی ڈی پی کے لگ بھگ ہے پاکستان میں، یہ فگر 450 ارب ڈالر کے اراؤنڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور جو تقریباً 75% سے زائد ٹرانزیکشنز ملک میں ہو رہی ہیں وہ کیش پر ہو رہی ہیں۔ آپ کے دور میں بھی ایک سکیم آئی تھی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی، اس میں اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور شبر صاحب نے یہ بتایا کہ میرے دور میں نے جب بینکس کو بلایا اور میں نے یہ کہا کہ آپ سب جو یہ جو انفارمل اکانومی ہے یا جو گرے ایریا میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا لے کر آئیں، تو پی ٹی آئی کے ایک منسٹر نے میرے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ 5 دن میں اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس طرف نہ جائیں۔ اتنا پریشر ہوتا ہے فارملائز کرنے کو اکانومی میں؟ دیکھیے، مجھے شبر صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی میں کیا ہوا مجھے اس کا تو فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے، لیکن اتنی گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ 1 لیٹر پیٹرول ہے نا، اس پہ اس وقت 100 روپے ٹیکس ہے جی، اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ وہ 120 روپے ہو جائے گا۔ ایک عام موٹر سائیکل اونر جو ہوتا ہے نا، وہ روز کا 1 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہے، یعنی کہ آپ وہ روز سے آپ اس سے 120 روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ جس شخص کے پاس 75 ہزار روپے کی موٹر سائیکل ہوتی ہے، 75 ہزار کی ہوتی ہے نا موٹر سائیکل، 100 لاکھ روپے کی ہو جاتی ہوگی، جس کے پاس لاکھ روپے کی ٹرانسپورٹ کا موٹر سائیکل ہے، اس سے آپ روز کے 120 روپے ٹیکس یا مہینے کے 3600 لے رہے ہیں۔ لیکن کروڑوں روپے کی دکان رکھنے والے سے آپ 3000 روپے مہینے کے ٹیکس نہیں لے سکتے، تو یہ ظلم اور زیادتی تو ہے نا، یہ ایک شرم کی بات ہے۔ آپ کسی سے 50,000 روپے کی کوئی نوکری کرتا ہے، اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں، لیکن کسی کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو، اس کو آپ اس سے ٹیکس نہیں لیتے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم پچھلے 15 سال سے دنیا میں پیچھے رہتے ہیں، پاکستان کی خصوصیت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اب یہ مان گئے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انسسٹینیبل ہو جاتا ہے، اور ہم کو پھر واپس سے دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے کشکول لے کر کے ڈالرز دو تک، اور یہ اب بھی ہوا ہے، 2022 میں ہوا ہے، 2018 میں ہوا ہے، 2013 میں ہوا ہے، یہ 3-4 مرتبہ 2010 کے بعد ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ NFC ایوارڈ ہے، لیکن اس وقت اس کو چھوڑ دیں آپ بات کو، اور پچھلے 3 سال سے ہم ہر سال غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پر کیپیٹا GDP جس طرح ہماری شرح نمو جس سپیڈ سے اوپر بڑھ رہی ہے، جس شرح سے بڑھ رہی ہے، اس سے زیادہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، تو اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر ہم آج جبکہ دنیا کے اندر ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہے پاکستان کے لیے، دنیا میں تیل سستا ہے، کموڈٹیز سستی ہیں، فوج حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اپوزیشن منتشر ہے، اگر آج بھی شہباز شریف صاحب اصلاحات نہیں کرتے اور بنیادی اصلاحات نہیں کرتے اور ملک کی ڈائریکشن چینج نہیں کرتے، تو ہم اسی طرح رہ جائیں گے۔ اب 1 سال اور آپ نے اسی طرح نکالا، اگلے سال 1 کروڑ لوگ اور غربت کے نیچے چلے جائیں گے۔ 45% جو فگرز ہیں ریٹ آف گروتھ کے، ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں آپ؟ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ؟ کچھ لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ہے اور دراصل جو نمبر ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ ندیم الحق صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اب میں آپ کے ناظرین کے لیے چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، پھر وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ پہلے 3 کوارٹر تک ایوریج گروتھ جو تھی وہ 1.77% تھی، 1.77%، فرسٹ 3 کوارٹر تھی۔ چوتھے کوارٹر میں آپ بول رہے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی اور 5.5% ہو گئی، 300% گروتھ بڑھ گئی۔ تو کبھی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہوگا ہمارے ساتھ، ٹھیک؟ اور اگر یہ 5.5% گروتھ تھی، تو پھر آپ اگر اتنا اوپر گروتھ ہوگی تو اگلے سال پھر 5.5 ہونی چاہیے، اگلے سال وہ پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 4.2 ہوگی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ گروتھ کا نمبر جو ہے نا، یہ گھڑا ہوا نمبر ہے۔ یہ اس سے ہم اور میں اور آپ امیر فیل نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم امیر ہو گئے، ہم کو پتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اس سے صرف حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے۔ ہم جیسے ناقدین جو حکومت کے ہوتے ہیں، وہ جب حکومت آپ کو انفلیشن کا نمبر دیتی ہے، ہم بولتے ہیں ایک دم ٹھیک ہے، افراط زر کم ہوا ہے۔ جب حکومت آپ کو دیتی ہے کہ ریمیٹنس بڑھی ہے، تو ہم کہتے ہیں ریمیٹنس بڑھی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ریزرو بڑھے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس قسم کا نمبر دیتے ہیں GDP کا، جو کہ یقین نہیں آتا، اور جو آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر میں آپ اس کو ریوائز کریں گے ڈاؤن ورڈز، تو یہ نمبر نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے نمبر دیا ہے کہ 2.6% سے تو آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے،
اگر یہ 2.7 نہیں بولتے تو آپ لوگ بولتے کہ دیکھو یار تو پاپولیشن گروتھ سے بھی تم نے کم گروتھ دی ہے، اس لیے انہوں نے نمبر بڑھا دیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نمبر کم ہے۔ اور ایگریکلچرل سیکٹر کے ساتھ جو ہوا ہے کہ اس کا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 1% سے بھی نیچے آ گیا ہے، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اور اس میں تبدیلی پھر کیسے لائیں؟ ایک تو ٹیکسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی حکومتی پالیسی کا رزلٹ ہے؟ بالکل حکومتی پالیسی کا رزلٹ ہے۔ دیکھیں پنجاب میں 90% فارمرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس 12 ایکڑ سے کم ہوتی ہے، وہ اوور دا ایئرز ان کی جائیدادیں اتنی بڑھ چکی کہ ایوریج فارمر جو ہے 90% فارمر اسمال فارمر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ٹیکس کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں بالکل نہیں کر رہا، میں ہزاروں ایکڑ یا لاکھوں ایکڑ کے اراضی والے بڑے بڑے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں جو کہ حکومت کے وعدے پہ رلائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ پی ڈی ایم کی حکومت وعدہ خلافی کر چکی ہے۔ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ گندم خریدیں گے 3900 روپے کی، اور پھر آپ نے نہیں خریدا۔ اس سال آپ نے جب آئی ایم ایف کے کہنے پہ گندم کی سپورٹ پرائس نہیں کی تو اور نہ آپ نے کوئی الیکٹرانک ویئر ہاؤسز کرے، نہ آپ نے کوئی کموڈٹی ایکسچینج بنائے، نہ کوئی اور انتظام کیا، تو کسان نے 2000 روپے من گندم بیچی ہے، 2100 روپے من گندم بیچی ہے، یہ سب سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ 2400-2500 روپے من گندم ہو گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ اوور دا نیکسٹ 6 months یہ بڑھ جائے گی۔ فائدہ جو ہے وہ اسٹاکسٹ اور انویسٹرز کو ہوا ہے، لیکن یہ صرف گندم کی کہانی نہیں ہے۔ گندم، کپاس، شوگر کین، گنا، مکئی اور چاول، ان 5 کراپس کے اندر کمی آئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو پالیسی میں حکومت کی سکم ہے نا، 5 کراپ ایک ساتھ اگر گر جائیں، الگ الگ ٹائم پہ جو ہارویسٹ ہوتے ہیں، الگ الگ ٹائم پہ جو سو ہوتے ہیں، 5 کراپ اگر گر جائیں تو حکومت کو شاید تھوڑی سی ایروگنس نہیں دکھانی چاہیے اور تھوڑی ہیوملٹی دکھانی چاہیے کہ یار ہم نے شاید کوئی غلطی کری ہے، چلو کسی ایگریکلچر ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی کو بہتر کرتے ہیں۔ صحیح، تو ایگریکلچرل سیکٹر کا جو راٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ، مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔